Assalamu alaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नॉवल तुम मेरा जुनून हो कि पहली किस्त को अपलोड किया जा रहा है। नॉवल नई कहानी और किरदारों के साथ हाजिर है। तमाम हीरोज़ के जुनूनी इश्क को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तुम मेरा जुनून हो किस्त नंबर 1 अज़ कलामैनी राजपूत। ये मंज़र है इस्लामाबाद के खूबसूरत इलाके में बने आलीशान खान पैलेस का। वो खून जमा देने वाली सर्दी में शर्टलेस ब्लैक शॉर्ट्स पहने ट्रेडमिल पर भाग रहा था। कसरती सीने पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं। मजबूत कसरती बाजू, शहद रंग आँखें, चट्टानी सीना, सुर्ख सफ़ेद रंगत, चॉकलेट ब्राउन बाल और नफासत से तराशी दाढ़ी मूंछ। 28 साला साड़िम खान शहीद खान की जान और खान पैलेस का बड़ा चश्मो चिराग मर्दाना खूबसूरती का शाहकार था। उसने अपनी पेशानी पर बिखरे बालों को सेट करते अपनी शहद रंग आँखें उठाई, सामने वॉल क्लॉक की जानिब देखा और फिर नीचे उतरते टॉवल से अपने सीने और गर्दन से पसीना साफ करते वो एक्सरसाइज रूम से निकलता अपने शहाना बेडरूम में दाखिल हुआ था। उसके कदमों की छाप सुन आसपास मौजूद मुलाजिम अपना सांस तक रोक गए थे और वजह साड़िम खान का तूफ़ानी गुस्सा था। वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए, वार्डरोब खोले, अपने कपड़े निकालने लगा। वार्डरोब में सिर्फ ग्ले और ब्लैक की शेड्स में ही ड्रेसेस मौजूद थे, इसलिए वो अगले ही लम्हे एक ब्लैक 3 पीस निकाले बाहर आया और फिर फ्रेश होने का सोचते वाशरूम में बंद हो गया था। गाड़ी भेजर शहीद खान, परीशा समेत जावेयान खान और निशा इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे और वो सभी साड़िम खान के आने का इंतज़ार कर रहे थे। यूँ तो दोनों फैमिलीज़ के पोर्शन अलग अलग थे, लेकिन वो खाना हमेशा साथ ही खाया करते थे। शहीद खान और कारिब ने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस खोला था, जिसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद साड़िम खान और जावेयान खान संभाल रहे थे, जबकि निशा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद घर पढ़ी थी। जावेयान खान और निशा का निकाह बरसों पहले हो चुका था। होश संभालते जब दोनों बच्चों को इस बारे में पता चला तो जावेयान खान को निशा को अपनी बीवी के रूप में देख बहुत पसंद थी, तो वहीं निशा वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी और वजह साड़िम खान था। उसने अपने माँ बाप से इस बात पर बहुत बहस की थी कि अगर उन्होंने उसका निकाह करना ही था तो उसके हम उम्र साड़िम खान से करते, ना कि उसके छोटे भाई जो कि उससे 4 साल छोटा था उससे कर दिया था। जिस पर कारी बुढ़ेजल ने उसे डपट कर चुप करवा दिया कि उसके माँ बाप थे, उन्होंने उसके लिए बेहतर ही सोचा है। जावेयान खान निशा से 4 साल छोटा था, लेकिन उसकी नज़र में उम्र का फ़र्क कोई अहमियत नहीं रखता था। वो निशा को दिलो जान से चाहता था और हर 2-4 महीने बाद निशा से रुखसती की बात भी करता, लेकिन वो हमेशा की तरह इनकार कर देती कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बजाय ख़त्म करना चाहती है। खैर, जावेयान खान समेत बाकी सब बड़े भी निशा की इस बात को उसका जज्बातीपन समझते इग्नोर कर देते थे, जबकि दूसरी तरफ निशा वो दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि वो जावेयान को अपने शोहर के रूप में कभी कबूल नहीं करेगी। जावी, अपना हाथ हटाओ। जावेयान खान इस वक्त वाइट शर्ट के साथ डार्क ब्लू 3 पीस पहने ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हुए डाइनिंग टेबल पर आया और फिर सबसे पहले सलाम दुआ करने के बाद निशा के करीब कुर्सी घसीट कर बैठते टेबल के नीचे से उसका हाथ थामा था। उसकी सरमई आंखों में निशा के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, जिसे वो हमेशा रद्द करती आई थी। क्यों? मेरे हाथ से क्या तुम्हें करंट लग रहा है जो मैं अपना हाथ पीछे हटा लूं? 24 साला जावेयान खान निशा के करीब हुए सरगोशियाना अंदाज में बोला। सरमई आंखों में शरारत साफ चमक रही थी, जिसे देखते निशा ने सर झटका था। जावी, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। और कितनी दफ़ा कहा है कि बड़ी हूँ तुमसे, मुझे आप कहा करो। सब बड़ों की मौजूदगी का लिहाज करते निशा ने धीमी सी आवाज़ में दांत पीसते जावेयान के हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो उसे पूरी कुव्वत से थामे हुए था। निशा की झंझलाहट पर धीमा सा मुस्कुराया था। ना तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ और ना ही तुम्हें आप कहने वाला हूँ। निशा, तुम बड़ी हो मुझसे, लेकिन मेरी बीवी भी तो हो, इसलिए तुम मुझे आप कहा करो। जावेयान ने निशा के यूं से टोकने पर हमेशा की तरह जवाब दिया था। निशा हमेशा उन दोनों के रिश्ते के दरमियान उम्र का फ़र्क ले आती थी, इसलिए जावेयान ने उसे आप के बजाय तुम कहना शुरू किया था, ताकि वो खुद को
عمر میں اس سے بڑا سمجھنے کی بجائے خود کو اس کی بیوی سمجھے۔ ابھی وہ دونوں مزید نوک جھوک کرتے کہ ڈائننگ ایریا سے باہری قدموں کی چھاپ اور پھر ایک بھاری روبدار آواز گونجی تو زاویان اور نشا سمیت باقی سب بڑے بھی اسی میں دیکھنے لگے جہاں سالم خان اپنی تمام تر مردانہ وجاہت لیے کھڑا تھا، اور یوں جیسے ہی زاویان خان کا دھیان اپنے بڑے بھائی سالم خان کی جانب گیا، نشا نے بڑی پھرتی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے سے ہلانا شروع کیا تھا، اور جس قدر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے تھا، نشا کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ صرف عمر میں ہی چھوٹا ہے، اس کی سخت گرفت پر نشا اپنے ہاتھ کو سہلاتے بڑبڑائی تھی، اور پھر نظریں جیسے ہی سالم خان پڑ گئی تو اس نے کرب سے اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولا تھا۔ سالم خان اپنی شاہانہ چال چلتا ڈائننگ ٹیبل تک آیا اور اپنے بازو پر لٹکا کوٹ کرسی کی پشت پر ڈالے اپنی موم کے قریب آیا، جو اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ موم؟ سالم خان نے اپنی موم کی پیشانی کو محبت سے چھوتی استفسار کیا تو پریشا نے مسکراتے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، بس تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ پریشا نے اپنے ہو بیٹے کو دیکھ اٹھے دیروں دعائیں دیے کہا تو سالم خان مسکرا دیا، اور پھر اس کی شہد رنگ آنکھیں جیسے ہی حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی اپنی چھوٹی ماما یعنی کہ ہیزل پر گئی تو وہ آگے بڑھے اپنی چھوٹی ماما کے قریب گئے، ان کی پیشانی پر بھی محبت سے لب کر رکھ گیا تھا۔ آپ کیسی ہیں چھوٹی ماما؟ ہیزل کے کہنے پر ہی سالم خان اسے چھوٹی ماما کہہ کر پکارتا تھا۔ اپنے بیٹے کے لمس کو محسوس کرتے ہیزل مسکرائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سالم بیٹا، آؤ بیٹھو، ہیزل نے مسکراتے کہا تو سالم اپنی نشست بڑبڑا جوان ہوا تھا۔ نشا اس ہبڑو مرد کو دیکھتی رہ گئی تھی، واقعی میں وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، اس کی ماں بھی بالکل اپنی ماں کی طرح عزت کرتا تھا۔ زاوی، نشا، تم دونوں کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ سالم خان کی چیل جیسی نگاہوں سے ڈائننگ ایریا میں انٹر ہوتے ہی انہیں ایک دوسرے سے الجھتا دیکھ لیا تھا، اس لیے اپنی سیٹ پر بڑا جمان ہوئے ان دونوں کو مخاطب کیے سوال کیا تو جہاں نشا اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی، وہیں زاوی وہ گڑبڑا کر سنجیدہ ہوا تھا۔ نہیں بھائی، ہم تو کسی بات پر بحث نہیں کر رہے تھے، ہے نا نشا؟ زاویان خان نے سنجیدہ لہجے میں کہتے، پھر جیسے ہی نشا کی تردید چاہی تو نشا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سالم، یہ زاوی آج کل کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کرنے لگ گیا ہے۔ نشا اچھی طرح جانتی تھی کہ زاویان کو اگر کوئی لگام ڈال سکتا تھا تو وہ سالم خان ہی تھا، اس لیے لگے ہاتھوں اس کی شکایت کر ڈالی تھی۔ نشا کی شکایت سن سالم خان نے کافی کا سپ لیتے زاویان پر اپنی نظریں جمائی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں زاوی، تم کب بڑے ہو گئے، اور نشا بیوی ہے، اس بات کو یاد رکھا کرو۔ سالم خان کی توپوں کا رخ اب زاویان کی طرف تھا، اور زاویان خان وہ اپنی نظریں جھکائے اپنے بھائی کی بات سن رہا تھا۔ مجھے یاد ہے بھائی کہ نشا میری بیوی ہے، لیکن شاید یہ بھول جاتی ہے، اس لیے اسے یاد کرواتا رہتا ہوں۔ زاویان نے شکوہ کناں نظروں سے نشا کو دیکھ طنز کیا تھا، اور اس کے یوں طنزیہ انداز پر سالم خان ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ سب ان دونوں کے درمیان موجود کشیدگیوں کو اچھے سے جانتے تھے۔ زاویان کی طبیعت میں ابھی بھی وہ بچگانہ پن اور شرارتیں تھی، اور نشا وہ اس کی حرکتوں سے چڑھتی تھی، اور ان سب کو یہی لگتا تھا کہ شاید رخصتی کی حامی نہ بھرنے کے پیچھے یہی وجہ تھی، لیکن حقیقت کاڑی بڑھیزل اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے خاموش رہے تھے، جبکہ پریشا نے نشا اور زاویان کو پیار لوٹاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان دونوں کی رخصتی کر دینی چاہیے تاکہ ان دونوں کو یاد رہے ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ پریشا کی آواز پر زاویان خان اور نشا اس کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں اپنی موم کے منہ سے رخصتی کی بات سنتے زاویان کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی، وہیں نشا اس کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھ اڑ گئے تھے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے کوئی نہ کوئی بہانہ کیے یوں ہی رخصتی کو ٹالتی آ رہی تھی۔ پہلے یہ بڑا تو ہو جائے بڑی ماما، نشا نے زاویان کے پھر سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتے کہا کہ زاویان سب کی موجودگی میں اپنا ہاتھ جھٹکتے آہ بھی نہ بھر سکا۔
میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں اس کا ثبوت میں رات کو تمہیں دکھاؤں گا، اور ہاں خبردار جو تم نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ زاویان خان نے نشا کے کان کے قریب جھکتے معنی خیزی سرگوشی کی اور پھر سنجیدگی سے ناشتہ کرنے لگ گیا تھا کہ اب سے کچھ دیر کے بعد ان کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور انہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور انشاءاللہ رخصتی بھی جلد ہو جائے گی، لیکن تمہیں نہیں لگتا پریشا کہ ہمیں اس سے پہلے سارم کی شادی کرنی چاہیے؟ میرا مطلب ہے وہ تو زاویان سے بڑا ہے نا، اور ماشاءاللہ سے 28 سال کا ہو چکا ہے، تو پہلے ہمیں سارم کی دلہن کو لانا چاہیے۔ ہیزل نے قاریب کے لیے چائے نکالتے پریشا سے کہا تو وہ مسکراتے سارم خان کو دیکھنے لگی، اور سارم خان کے حلق میں کافی کا گھونٹ اٹک گیا تھا۔ وہ بھلا ہم سب کو کیسے بتاتا کہ وہ اپنی دلہن پہلے سے ہی ڈھونڈ چکا ہے، بس اسے اس پیلس میں لانا باقی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ہیزل، بہت وقت دے لیا ہم نے اسے، اب ہم دونوں ہی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈیں گے۔ پریشا اور ہیزل نے جب بھی سارم خان سے شادی کے بارے میں بات کی تو اس کا یہی جواب تھا کہ ابھی اسے شادی نہیں کرنی، اور جب کرنی ہوگی تو انہیں بتا دے گا۔ لیکن ابھی تک سارم خان نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے ہیزل اور پریشا نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کے لیے ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈیں گی۔ ڈھونڈنے کی بھلا کیا ضرورت ہے، وہ آپ کے ارد گرد ہی تو ہے۔ ہاں لیکن ابھی چھوٹی ہے تو اسے بڑا تو ہو لینے دیں۔ سارم خان یہ بات بس دل میں ہی سوچ سکا تھا، اس پڑی پیکڑ کا خیال ہی آتے اس کے چہرے پر بہار آ جا گئی تھی، لب بے ساختہ ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ کیا میں یہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ سارم بھائی مسکرا رہے ہیں۔ زاویان خان کی نظر جیسے ہی سارم کے مسکراتے لبوں پر گئی، ڈرامائی انداز میں سب کو اس کی جانب متوجہ کی کہ سارم خان نے فوراً ہی اپنی مسکراہٹ چھپائے چہرے پر پھر سے وہی سنجیدگی لائی تھی۔ بھائی آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی تو ضرور ہے، اسی لیے تو ماما کے یوں آپ کی شادی کا ذکر کرنے پر آپ مسکرانے لگے۔ اب اتنا بھی کیا سسپینس رکھنا، بھائی بتا دیں کہ وہ خوش نصیب لڑکی کون ہے۔ زاویان خان کی زبان میں کھجلی ہوئی تو فوراً ہی اپنی زبان کو پٹڑ پٹڑ چلاتے سارم خان کو سب کی نظروں میں مشکوک کر دیا تھا، اور وہیں نشا اس کا دل جیسے مٹھی میں بند ہوا تھا کہ نہ جانے وہ کون سی خوش نصیب لڑکی ہونی تھی جو اس ہبرو مرد کی زندگی میں شامل ہوگی۔ زابی تم واقعی میں بہت بگڑ گئے ہو، جلدی سے ناشتہ کر کے آفس پہنچو۔ سارم خان اپنی کافی ختم کی اگلے ہی پل ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کرسی کے بوجھ سے اپنا کوٹ اٹھائے زاویان کو جلدی آفس پہنچنے کا کہا تھا۔ سارم اگر واقعی کوئی لڑکی ہے تو مجھے موم آپ زاوی کی باتوں کو سیریس نہ لیں، اور رہی بات میری شادی کی تو بہت جلد آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا۔ سارم خان نے نرمی سے اپنی موم سے کہا اور پھر سب کو خدا حافظ کیے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے پڑی شاہ ایک بار پھر سے سارم خان کے اس بنا سر پیر کے جواب کو سن سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں بیگم، لیکن حالات کے لیے تیار ہے نا؟ آج تمہیں اپنے بڑا ہونے کا ثبوت دینا ہے میں نے۔ زاویان خان نے بھی اپنا ناشتہ ختم کیا اور جانے سے پہلے نشا کے کان کے قریب جھکتے بے باک سرگوشی کی، جس سے سن نشا سر تا پیر سرخ ہوئی تھی، اور اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتی زاویان مسکراتے سب کو خدا حافظ کیے وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ منظر ہے امریکہ کے ایک ہاسٹل کا۔ وہ شرٹ لیس بیڈ پر اوندے منہ لیٹا ہوا بھڑ گوشت کے مزے لے رہا تھا۔ ساری رات پڑھائی کرنے کے بعد وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا کہ کمرے میں اچانک موبائل فون کے رنگ ٹون کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ رنگ ٹون کی آواز گونجی تو نیند میں بھی اس کی کشادہ پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے، جیسے اس وقت اسے کسی کا کال کرنا ناگوار گزرا ہو۔ سخت بیزاری محسوس کرتے اس نے یوں ہی بند آنکھوں سے بیڈ پر ہاتھ مارتے اپنا موبائل ٹٹولا تو وہ اگلے ہی پل اسے تکیے کے قریب رکھا مل گیا۔ اس نے بنا کال کرنے والے کا نام اور نمبر دیکھتے کال یس کرتے جیسے ہی موبائل کان سے لگایا تو مقابل کی آواز سنتے اس کی آنکھیں جھٹ سے کھلی تھیں اور لبوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ آ گئی تھی۔
کیسا ہے میرا شعر؟ سردار عالم شاہ کی آواز کو سن دائم شاہ کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں عدنان سائیں، اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ آپ نے اپنے شعر کی نیند حرام کر دی ہے۔ دائم شاہ کی ڈارک براؤن آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ ایک تو تمہارے سونے کے ٹائم کی مجھے سمجھ نہیں آتی دائم، کہ آج تم نے یونیورسٹی نہیں جانا تھا جو ابھی تک سو رہے ہو؟ سردار عالم شاہ نے اپنی مردانہ شال کو کندھے سے جھٹکتے درست کیے کہا تو دائم شاہ نے موبائل فون ہٹائے ٹائم دیکھا تھا۔ ہاں اسے یونیورسٹی تو جانا تھا۔ وہ پڑھ کو اٹھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کیا۔ یونیورسٹی تو جانا ہے عدنان سائیں، وہ رات کو دیر تک پڑھتا رہا ہوں تو صبح آنکھ نہیں کھلی۔ اچھا کیا آپ نے اٹھا دیا۔ خیر بتائیں حویلی میں سب کیسے ہیں؟ اماں سائیں اور بابا سائیں کیسے ہیں؟ اور میری پرنسس؟ سب ٹھیک ہے دائم، اور رہی بات تمہاری پرنسس کی تو اسے کال کر کے منا لو، خاصا ناراض ہے وہ تم سے، 2 دن ہو گئے تم نے اسے کال نہیں کی، اسی بات پر منہ پھلائے گھوم رہی ہے۔ عالم شاہ نے نوران کا ذکر کرتے دائم سے اسے منانے کو کہا تھا۔ نوران شاہ عالم شاہ اور دائم شاہ کی چھوٹی بہن اور اس حویلی کی جان تھی۔ دونوں بھائیوں کی اس میں جان بستی تھی، اور نوران بھی انہیں اپنے لاڈ دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ دائم شاہ 4 سال پہلے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا، اور تب سے اس کا معمول تھا کہ وہ ڈیلی ہر دوسرے دن اپنی اماں سائیں اور نوران کو ضرور کال کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے امریکہ جانے کے بعد وہ دونوں سب سے زیادہ دکھی تھی۔ اماں سائیں تو اسے آنے ہی نہیں دینا چاہ رہی تھی، لیکن عالم شاہ نے اس کی حمایت کرتے سب کو منا لیا تھا۔ عدنان سائیں کچھ ہی دن میں فائنلز ہیں، بس اسی کی تیاری میں لگا ہوں، ایسے میں نوران کو کال کرنا بھول گیا تھا۔ خیر اچھا کیا آپ نے مجھے یاد کروا دیا، میں آج اس سے بات کروں گا، اور اب ویسے بھی 1 ہی مہینے کی تو بات ہے عدنان سائیں، میں واپس آ رہا ہوں۔ دائیں شاہ کمفرٹر کو ہٹائے بیڈ سے اٹھا اور پھر وہ گلاس وال کے قریب آئے، پردے ہٹائے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے دائم، خیر سے اور شام میں بات ہوگی، ابھی تم اپنی یونیورسٹی کے لیے نکلو۔ عالم شاہ نے مختصر بات کرتے پھر دائم شاہ کو خدا حافظ کیا تھا کہ وہ یوں سے باتوں میں مصروف رکھے، اسے یونیورسٹی سے دیر نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جبکہ دائم شاہ بھی عالم شاہ کو خدا حافظ کرتے موبائل بیڈ پر اچھالے اب تیزی سے واش روم میں بند ہو گیا تھا تاکہ ریڈی ہوئے بڑ وقت یونیورسٹی پہنچ سکے۔ التمش تم بدل تو نہیں جاؤ گے؟ ریحام نے ایک بار پھر سے وہی سوال دہرایا تو اس کے میسج کو سین کرتے التمش کو شدید تپ چڑھی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کس زبان کو سمجھتی ہے، 1 ہفتہ ہی تو ہوا ہے دوستی کو، اور جی نہ جانے کون کون سے خواب دیکھنے لگ گئی، اور بدل تو نہیں جاؤ گے ایسے پوچھ رہی ہے جیسے میں اسے بیاہ کی اپنے پاس لانے والا ہوں۔ التمش اور ریحام کی کچھ دنوں پہلے فیس بک پر دوستی ہوئی، پھر بات واٹس ایپ تک آن پہنچی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے واٹس ایپ پر چیٹ کیا کرتے تھے۔ التمش نے 1 سے 2 بار اسے ویڈیو کال پر آنے کو کہا، لیکن ریحام نے انکار کر دیا کہ نہیں، وہ اتنی جلدی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی، جس پر التمش بھی یہ سوچتے خاموش ہو گیا کہ مزید کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ اس کے چنگل میں پھنس جانے والی تھی۔ ریحام کے ماں باپ بچپن میں گزر چکے تھے، ایک بڑا بھائی تھا جو کہ شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی اور بچوں میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ جوان بہن کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ کچھ دنوں پہلے اسے جب فیس بک پر التمش کی فرینڈ ریکویسٹ آئی تو احساس محرومی کے زیر اثر اس نے اس کی فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا، اور یوں اب ان دونوں کا ایک دوسرے سے ہر روز ہی بات کرنا معمول بن گیا تھا۔ تو دوسری جانب التمش، جو کہ ریحام کو صرف چند دن وقت گزاری کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، ریحام نہ جانے اس کے حوالے سے کیا کیا خواب دیکھنے لگ گئی تھی۔ یوں تو وہ شہر میں پلی بڑھی لڑکی تھی، لیکن میٹرک کے بعد سے اس کے بھائی نے اس کی تعلیم رکوا دی اور وہ گھر میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ موبائل نیوز بھی اس نے بہت لڑائی اور ضد کے بعد لیا۔ تو دوسری جانب التمش گاؤں میں رہنے والا ہٹا کٹا نوجوان تھا، جو کہ شادی تو اپنی اماں کی پسند سے ہی کرنے والا تھا، لیکن اس کی پہلے بھی کئی لڑکیوں سے دوستی تھی، جیسے آج کل وہ ریحام سے تھی۔ التمش تم میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ریحام نے ایک بار پھر سے اسے میسج کیا تو التمش، جو کہ ریحام کی ایک ہی بات کو سن پک چکا تھا، گہرا سانس بھرے اسے رپلائی نہیں ریحام، میں بھلا کیوں بدلوں گا، اور تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسے مت سوچو، بس کچھ وقت گزر جانے دو، پھر میں اپنی اماں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا۔ التمش کی جانب سے اس لمبی چوڑی وضاحت بھرے میسج کو دیکھ ریحام کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ ایک بات تمہیں مجھے بچپن سے ہی
گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ریحام نے خوشدلی سے مسکراتے میسج کیا تو التمش کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں تو کسی دن پلان بنا لو، میں تمہارا یہ شوق پورا کر دوں گا۔ میرا مطلب ہے تم اپنے گھر سے باہر تو نکلو، میں تمہیں یہاں اپنے گاؤں لاؤں گا، کھیتوں میں چہل قدمی کرواؤں گا۔ التمش کی بات کے پیچھے کوئی اور ہی مطلب تھا، تو وہیں ریحام وہ اس کی آفر پر مسکرائی جا رہی تھی۔ اپنا یہ شوق میں شادی کے بعد پورا کر لوں گی۔ شادی کے بعد میں وہاں گاؤں میں آ کر تمہارے پاس ہی تو رہوں گی، پھر کھیت بھی دیکھ لوں گی اور چہل قدمی بھی کر لوں گی۔ ریحام کے میسج کو دیکھ ابھی التمش کوئی جواب دیتا کہ اس کی اماں دھار سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کہ اماں پولیس کی طرح چھاپا مارنے والے انداز میں کیوں آ رہی ہو، اور یہ مجھے ایسے مشکوک نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اپنی اماں کے یوں اچانک کمرے میں آنے اور اسے یوں خود کی طرف گھورتا پا کر التمش بیزارگی سے بولا تھا، تو دوسری جانب ریحام اس کے رپلائی کا انتظار کر رہی تھی۔ جوان جہان ہو کر سارا دن جو بستر پر پڑا رہے گا تو تجھے مشکوک نظروں سے ہی دیکھوں گی نا۔ جا اٹھ کر کوئی کام دھندا کر، کب تک یہاں بیٹھ کر باپ کی کمائی پر عیش کرے گا؟ فروزہ اماں نے اسے کھڑی کھڑی سنا دی تھی۔ وہ کوئی کام دھندا تو کرتا نہیں تھا، بلکہ سارا دن پنکھا چلائے چارپائی پر لیٹا اپنے اس موبائل میں گھسا رہتا تھا۔ عیش کرنے کے تانے تو ایسے دے رہی اماں جیسے 2 ٹائم تو مجھے چھوٹے گوشت کے ساتھ روٹی دیتی ہے، سبزیاں اور دالیں ہی تو کھاتا ہوں، تو اس میں عیش کرنے والی کیا بات ہے؟ التمش نہایت بدتمیزی سے بولا کہ فروزہ اماں نے سر جھٹکا تھا۔ بس یہ اپنی زبان مت چلا، میرے سامنے اٹھ کر سودا لے آ، ورنہ اپنے باپ کو جانتا ہے نا، مار مار کر تیری چمڑی ادھیڑ دے گا، پھر نہ کہیں کہ اماں مجھے بچا لے۔ فروزہ نے کچھ پیسے التمش کے سامنے کرتے اسے بازار سے سودا لانے کو کہا تھا کہ التمش نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے ڈر سے اپنی ماں کے ہاتھ سے وہ پیسے پکڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، لا دیتا ہوں، اب تو جا یہاں سے، التمش نے ایک بار پھر سے بیزاری سے کہا تو فروزہ اماں نے اسے 2-3 گالیوں سے نوازتے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اچھا مجھے اماں بلا رہی ہیں، میں شام میں تم سے بات کروں گا، التمش نے اسے رپلائی کیا تھا۔ شام میں نہیں التمش، تمہیں بتایا تو ہے کہ میری بھتیجی میرے ساتھ سوتی ہے، 5 بجے کے بعد موبائل استعمال نہیں کر سکتی۔ ایک تو اس کی پابندیاں ایسے کرتی ہے جیسے یہ 2-4 میسیجز کر کے مجھ پر کوئی احسان کر رہی ہو۔ التمش ریحام کی حرکت پر سخت جھنجھلایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 10 منٹ تک بات کرتا ہوں، التمش نے میسج کیا اور پھر اپنی اماں کو سودا لا کر دینے کا سوچتے اٹھا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ وہ اس بلند و بالا حویلی کی پچھلی دیوار کے قریب کھڑا تھا۔ دیوار بہت اونچی تھی اور اس پر کانٹے دار تاڑ بچھی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر مین گیٹ تھا جہاں 4 گارڈز بھی تعینات تھے، لیکن وہ ان کی حرکات سے اچھے سے واقف تھا کہ رات کے اس وقت وہ ساڑھے مین گیٹ پر جمع ہوں گے، اس لیے تو وہ دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہونے آیا تھا۔ اپنے بلیک ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس نے وہ موٹے گلوز نکالے تاکہ اس دیوار کے اس پار جاتے ہوئے اس کے ہاتھ زخمی نہ ہو۔ وہ ان گلوز کو پہنے بڑی مہارت سے اس دیوار پر چڑھا تھا۔ چہرے پر بلیک ماسک تھا لیکن شہد رنگ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ سالوں سے اس حویلی میں موجود اپنی متائی جان کا یوں ہی دیدار کیا کرتا تھا۔ وہ نازک سی کلی جو کہ اس بلیک ہارٹ مین کی آنکھوں کا نور تھی، وہ اس کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس دنیا سے چرائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے۔ پچھلے کتنے ہی سالوں سے وہ یوں ہی اس حویلی میں داخل ہوئے اپنی متائی جان کے کمرے تک جاتا تھا۔ اسے اب اس حویلی کا چپا چپا یاد ہو چکا تھا، اس لیے دبے قدموں وہ آگے بڑھا اور نوران کے کمرے کی کھڑکی کے قریب جائے وہ ایک پل کو رکا اور پھر اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالی سوئی نما چابی کو نکالا تھا، کیونکہ نوران ہمیشہ اپنی کھڑکی کو اندر سے لاک کیے سویا کرتی تھی اور وہ اسے ہمیشہ کی طرح اپنے انداز میں کھولتے پھر اس چابی کو واپس اپنی پاکٹ میں رکھے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی نائٹ بلب کی روشنی میں اس کی متائی جان سو رہی تھی، چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت۔ وہ سائڈ کروٹ لی اپنے اس بڑے سے ٹیڈی کو ہکی اپنا ایک ہاتھ گال کے نیچے ٹکائے پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ بیڈ کے بالکل سامنے موجود اس سنگل سیٹر صوفے پر جا کر بڑا جوان ہو گیا تھا اور اب ہمیشہ کی نظر اس سوئے ہوئے وجود پر گاڑے اسے آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتارنے لگا تھا۔
ہمیشہ کی طرح اسے اس ٹیڈی بیئر کو اکیلے سوتا دیکھ بےحد جیلسی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی نوران کو اس ٹیڈی سے دور نہیں کر پایا تھا، کیونکہ جانتا تھا ایسا کرنے سے اس کی متاع جان جاگ سکتی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا اس کی نازک سی جان کی نیند خراب ہو۔ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا میری جان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔ وہ دیوانوں کی طرح بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ نوران ہمیشہ کی طرح خود پر کسی کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے نیند سے جاگ چکی تھی، اور اب کمفرٹر کے اندر سے ٹیڈی بیئر کی ویسٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرتی اپنی آنکھوں کو مزید زور سے میچے تھی۔ وہ ہر رات اپنے کمرے میں داخل ہونے والے اس انجان شخص کی موجودگی کو محسوس کرتی تھی، لیکن آج تک آنکھیں کھولے اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ پہل تو وہ اسے اپنا وہم سمجھتی تھی، لیکن نہیں، جو وقت گزرتا تھا اسے اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اس کا وہم نہیں بلکہ سچ تھا۔ رات ہوتے ہی ایک انجان سایہ اس کے کمرے میں داخل ہوتا تھا اور پھر اسے دیوانہ وار دیکھتا تھا۔ وہ آج تک اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کے کولون کی مخصوص خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکراتی تو وہ کمرے میں اس کی موجودگی کو محسوس کر لیتی تھی۔ اس پرفیوم کی خوشبو بہت نایاب تھی، وہ واقعی میں بہت اسٹرانگ پرفیوم تھا جو کہ نوران کے حواسوں پر چھانے لگتا تھا۔ اس سائے نے آج تک اسے چھونے یا اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج بھی وہ کتنی ہی دیر سہم کر اپنی آنکھوں کو میچتی رہی اور پھر کب نیند کی وادیوں میں دوبارہ سے گم ہو گئی اسے خود معلوم نہیں ہوا، جبکہ وہ سایہ صبح ہونے تک اس کے کمرے میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس رستے اس کے کمرے میں داخل ہوتا تھا، وہ کس رستے سے واپس جاتا تھا، اور آج بھی وہ سایہ اپنی آنکھوں کی پیاس مٹائے اپنی نازک جان کو دیکھتے دبے قدم وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ لڑکی میری کسی بات کو سیریس کیوں نہیں لیتی؟ زاویان خان اس وقت نشا کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، اور ہمیشہ کی طرح نشا اس کے منہ پر دروازہ بند کیے یقیناً اندر سو چکی تھی۔ اس نے صبح آفس جاتے ہوئے نشا کو خبردار بھی کیا تھا کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہ کرتے، وہ اس سے ملنے آئے گا، لیکن نشا نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کی خلاف ورزی کرتے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا، اور زاویان وہ اس بند دروازے کو گھونٹتے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ میری ٹیری پسلی سے بنی ہے، ٹیری تو ہوگی۔ اگلے ہی پل زاویان خان مسکراتے خان پیلس کی پچھلی جانب آیا اور پھر کھڑکی کے راستے نشا کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ نشا جو بے خیالی میں آج کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی، زاویان خان آسانی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور اب جیسے ہی بیڈ کی جانب قدم بڑھائے تو نشا کو اپنی سوچ کے مطابق سویا ہی پایا تھا۔ ہاف سلیو بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ دور سے ٹراؤزر پہنے، وہ بالوں کو کھلا چھوڑے بنا کسی میک اپ کے سکون سے سو رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت ہیٹر آن تھا، جس کی وجہ سے کمرہ کافی گرم ہو چکا تھا، اور وہ بنا کمفرٹر کے آڑی ترچھی پورے بیڈ پر پھیل کر سو رہی تھی۔ زاویان خان اپنی بیوی کے سونے کے انداز پر مسکراتا آگے بڑھا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ہوڈی کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ زاویان خان آگے بڑھا اور پھر بیڈ سے نیچے لٹکتے کمفرٹر کو اٹھائے اوپر کیے رکھا اور پھر تکیے پر بکھرے نشا کے بالوں کو اپنی ہتھیلی میں لیے لبوں سے لگایا تھا، اور اسے سمیٹ کر سائڈ پر رکھتے نشا کے قریب ہی نیم دراز ہوئے اسے کمر سے تھام اپنے قریب کھینچا تھا۔ یوں اچانک زاویان خان کے نشا کو اپنے قریب کرنے پر وہ کسمسا کر پورا کا پورا اس کے سینے پر منتقل ہوئے، گردن میں چہرہ چھپانے لگے جیسے وہ سردی محسوس کر رہی ہو۔ زاویان خان اس کے اچانک اس کے بے حد قریب ہونے پر ہڑبڑایا تھا۔ وہ بہت کم اسے اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور خود سے اپنے اس کے قریب آنا ایسا تو وہ صرف نیند میں ہی کرتی تھی۔ زاویان خان اس کی نازک دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مسوتے دیکھ مسکرایا اور پھر پاؤں سے کھینچ کر دونوں پر کمفرٹر لیا تھا تاکہ اس ضدی لڑکی کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ نشا کے بدن کی جان لیوا خوشبو اور اس کے سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو اپنے سینے پر محسوس کرتے زاویان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ تو پہلے اس لڑکی پر دل و جان سے فدا تھا، اور اس پر تضاد نشا کا یوں اس کے بے حد قریب آ جانا زاویان کے جوان جذبات کو ہوا دے گیا تھا۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کے جسم و جاں پر پورا حق رکھتا تھا، پر پھر کیوں دور رہے؟ خود کو ترسا تھا، بس اسی سوچ کے چہرہ جھکا اور نشا کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے بےتاب لبوں سے چھونے لگا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن پر نشا بار بار کسمسائے زاویان کے سینے میں چھپتے جا رہی تھی۔ جب زاویان نے بےتاب ہوئے اگلے پل اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھا اور پھر بےتابی سے نشا کے لبوں پر جھکی،
اپنے اوپر جھکے اس وجود کو تیزی سے اپنی سانسیں کھینچتے دیکھ وہ پل میں سمجھ چکی تھی کہ زاویان اس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ نشا نے اس کے کندھے پر مکے برسانا شروع کیے تھے۔ وہ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کیے گھونٹ بھر بھر کر اس کے لبوں کو محسوس کر رہا تھا، یوں جیسے وہ برسوں کا پیاسا ہو۔ ہم وہ برسوں سے پیاسا ہی تو تھا۔ نشا پر جائز حقوق ہونے کے باوجود بھی وہ اسے اپنے قریب ہی نہیں بھٹکنے دیتی تھی۔ وہ اسے چھونے ہی کرنے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، اور جب بھی اس کے قریب آتا یوں ہی زبردستی ہی آتا تھا، کیونکہ اگر وہ جاگتے ہوئے نشا کے قریب آتا تو نشا اسے دھتکار دیتی تھی۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی نشا سے ہونہار نظروں سے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی، جبکہ زاویان خان وہ معنی خیزی سے مسکراتا اپنا ایک بازو نشا کی کمر پر رکھے اپنے دوسرے بازو کو اپنے سر کے پیچھے رکھتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ نشا بھی پورا کا پورا اس کے اوپر موجود تھی اور وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ زاویان، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اپنی سانسوں کو ہموار کرتے ہی نشا چلائی تھی، جانتی تھی کہ آرام سے اس انسان کو اثر نہیں ہونا تھا۔ بیوی منہ توڑنے کی نہیں منہ چومنے کی باتیں کیا کرتی ہیں نشا، تم کب سمجھدار ہوگی؟ زاویان خان نشا کے چلانے کی پرواہ کیے بنا بیوی لب پر اچھا خاصا زور دیتے پرسکون انداز سے گویا ہوا تو نشا کا دل چاہا اس کا چہرہ نوچ ڈالے، جو اس کے قریب آنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ کھڑکی کی جانب گئی تو خود پر بھی بے تحاشا غصہ آیا تھا کہ وہ کیسے کھڑکی کو کھلا چھوڑے سو چکی تھی۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے؟ نشا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے اپنے بڑا ہونے کا روب جھاڑتے ڈانٹا تھا۔ وہ جب اسے بیوی پکارتا تھا نشا یوں ہی اسے ٹوک دیا کرتی تھی کہ وہ اس سے 4 سال چھوٹا تھا، ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، وہ اسے بیوی نہ پکارا کرے۔ تم میری بیوی ہو، نہیں یقین تو نکاح نامہ دکھا دوں؟ زاویان نشا کی حالت سے محظوظ ہوئے پرسکون سے انداز سے بولا کہ اب کی بار نشا نے زاویان کے کندھوں پر مکوں کی برسات کر دی تھی۔ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ زاویان، میں سچ میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ زاویان خان کے ہاتھ کو اپنی کمر سے نیچے سرکتے محسوس کیے نشا اس کے کندھے پر مکے جڑتے بولی تھی، قتل؟ اپنی صحت کے حساب سے کچھ زیادہ بڑی دھمکی نہیں نشا، ایسا کرو تم مجھے لو بائٹ بنا دو، وہ بھی یہاں۔ زاویان نے نشا کی دھمکی کو ہوا میں اڑاتے اپنے ہاتھ کو یوں بے باکی سے چلاتے اپنی گردن کی جانب اشارہ کیے۔ نشا کو اپنی گردن پر لو بائٹ بنانے کا مشورہ دیا تو نشا کا دل چاہا وہ واقعی میں زاویان کا یہ حسین چہرہ بگاڑ دے۔ زاویان پیچھے ہٹ جاؤ، آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ یوں دانت پیستے بولی جیسے دانتوں کے نیچے زاویان خان کی گردن ہو اور وہ اسے کچل دینا چاہتی ہو۔ میں تمہیں چاہتا ہوں نشا، تمہیں اپنے دل و جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ اگلے ہی پل کروٹ لیے نشا کو تکیے پر لٹائے اس کے اوپر جھکا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوا تھا، زاویان تم۔ نشا اس سے پہلے مزید کچھ بولتی زاویان کا موڈ خراب کرتی، زاویان نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں نشا، لیکن زبان بہت چلتی ہے، ہر کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گا۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے ہونٹ رکھتے محبت بھرے انداز سے بولا، اور پھر اپنے لب اٹھائے اس کی زبان پر طنز کرنا نہیں بھولا کہ اس کے محبت بھرے لمس پر نشا اپنی آنکھوں کو میچ لیا۔ اس کی نزدیکی پر نشا کا دل ہمیشہ کی طرح تیزی سے دھڑکتا بھی قابو ہونے لگتا تھا، لیکن وہ ہنوز چہرے پر سختی لائے زاویان سے وہ سخت الفاظ کہہ دیتی تھی، تمہیں میرے بڑا ہونے کا ثبوت محسوس ہو رہا ہے نشا، یا پھر میں کسی اور طریقے سے تمہیں اپنا بڑا ہونے کا ثبوت دوں؟ زاویان نہیں کرو پلیز، وہ تھوک نگلتے بمشکل ہی بولی تو زاویان مسکراتے اس کے اوپر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ ایسا کیا نشا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی مشکل میں ڈال رہا تھا، کیونکہ نشا کے بےحد قریب آئے اور پھر اس سے دور ہونا زاویان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اچھا نشا، کل ہم ڈنر کرنے جائیں گے؟ زاویان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے جذبات پر قابو پایا اور پھر ہلکے پھلکے انداز میں نشا سے بات کرنے لگا کہ نشا زاویان کے پیچھے ہٹتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نہیں میں، وہ اس سے پہلے کہ نشا نہ کرتی زاویان نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوکا تھا۔ کم آن نشا، ہر بات پر نہیں کرنا ضروری نہیں ہے، شوہر کی بات کا بھی ایمان رکھ لیا کرو۔ میں کل آفس سے جلدی آؤں گا اور ہم دونوں ڈنر پر جائیں گے، اور ہاں اچھا سا ریڈی ہو جانا اور ہاتھوں میں چوڑیاں ضرور پہننا، مجھے تمہارے ہاتھوں میں شور کرتی چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ زاویان اپنی ہی روانی میں بولتا جا رہا تھا، زاوی تم کیوں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر لیتی، ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں؟ تم پھر سے شروع ہو گئی نشا، کس جوڑ کی بات کر رہی ہو تم؟ عمر کا ہی 2-4 سال کا فرق ہے نا، اور وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے نشا، ہم کزنز ہیں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور تم خود ہی تو کہتی ہو
کہ تم مجھ سے 4 سال بڑی ہو، سمجھدار ہو، میچور ہو، تو پھر یہ بچگانہ باتیں کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی نہیں دیتی؟ کیا تم اپنی نزدیکی پر میری حالت محسوس نہیں کرتی؟ میں تم سے 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں نشا، بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ میری محبت کے آگے ایک نہ ایک دن تمہاری ضد ضرور ہارے گی۔ اس سے پہلے کہ نشا اپنا پھر سے گھسا پیٹا لیکچر شروع کرتی کہ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، وہ اس کے بچپن کو نکاح کو نہیں مانتی، زامیان نے سخت اکتائے ہوئے لہجے میں اس کی بات کو ٹوکا اور پھر اسے اپنے جذبات، اپنے دل کی کیفیت بتائی کہ وہ اس نکاح کو نہیں جھٹلا سکتا، وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی امانت ہے، وہ آج نہیں تو کل اسے رخصت کی اپنے کمرے میں لے جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح نشا کو اپنی باتوں سے لاجواب کیا زاویان خان اس کے کمرے کا دروازہ کھولے جا چکا تھا، کیونکہ نشا کے الفاظ ہمیشہ ہی اس کا دل توڑتے تھے۔ وہ جو چند پل اس کے ساتھ ہنسی خوشی قربت میں گزار لیتا تھا، نشا اپنے سخت الفاظوں سے پھر اتنا ہی اس کا دل زخمی کر دیتی تھی۔ اس وقت وہ اس کی ایسی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ زاویان کے جاتے ہی نشا بے دلی سے تکیے پر سڑ گرا گئی تھی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں زاوی، میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کر پاؤں گی۔ نشا کی آنکھ سے ایک آنسو لڑک کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ وہ زاویان کو بھلا کیسے اور کن الفاظ میں بتاتی، وہ کبھی اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ زبردستی اس کے بدن کو تو چھو لیتا تھا، لیکن اس کے دل پر کسی اور کا قبضہ تھا۔ سردار عالم شاہ اس وقت پنچایت میں سربراہی کرسی پر موجود تھا۔ سامنے بیٹھے اس طاقتور شخص نے غریب کسان کی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا، اور جیسے ہی سردار عالم شاہ تک یہ بات پہنچی تو وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ چکا، اور پھر بنا کسی لحاظ اور سفارش نے وہ زمین اس غریب کسان کو واپس دلائی تھی۔ سردار عالم شاہ کے انصاف اور فیصلوں کی گونج دور دور کے گاؤں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ عمر میں تو صرف 27 سال کا تھا، لیکن جب فیصلے کرنے پڑا تھا تو 50 سال کے لوگوں کی عقل کو بھی مات دے دیتا تھا۔ اس کا پنچایت میں ایک روب اور دبدبہ تھا۔ سردار ہونے کے علاوہ ایک انسان پسند انسان ہونے کی وجہ سے بھی پورے گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی۔ شاہ سائیں، وہ چھوٹے شاہ سائیں کی کال آئی ہے۔ شیرو، جو کہ سردار عالم شاہ کا خاص ملازم تھا، اس کے قریب آئی، کان کے قریب جھکتے دائم شاہ کی کال کی اطلاع دی تھی، جسے سن عالم شاہ نے سنجیدگی میں سامنے سر ہلایا اور پھر اپنے گلے میں موجود اجروں کو جھٹک کر دوسرے کندھے پر رکھتے وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے اس انداز کو دیکھ بڑے بڑوں کی سانس رک گئی تھی۔ وہ اپنے ازلی روبدار ایٹیٹیوڈ میں چلتا ہوا اس پنچایت سے جا چکا تھا۔ ہاں میرے شیر، ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ۔ سردار عالم کا یہ نرم رویہ اور لب و لہجہ صرف اس کے دونوں بہن بھائیوں نوران شاہ اور دائم شاہ افضل شاہ کے لیے تھا۔ وہ دونوں ہی اس کی جان تھے۔ وہ دائم شاہ سے بات کرتا ہوا اب اپنی جیپ میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ نوران میری جان، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ حویلی کی سیکیورٹی بہت سخت ہے، اور پھر تمہاری کھڑکی تو اندر سے میں نے خود لاک کی تھی، اور کمرہ تم نے خود لاک کیا، پھر کیسے کوئی تمہارے کمرے میں داخل ہو سکتا ہے؟ نوران نے صبح اٹھتے ہی ہمیشہ کی طرح ہڑم کو رات والا واقعہ سنایا، جسے ہڑم نے ہمیشہ کی طرح اس کا کوئی جوانا خام سمجھ کے ہلکے میں لے لیا تھا۔ نہیں اماں سائیں، وہ خواب نہیں تھا۔ نوران روحان سے ہوئے منمنائی تھی۔ نوران میری بچی، جب صبح میں تمہارے کمرے میں اٹھانے گئی تو تم نے اندر سے کمرے کا دروازہ خود کھولا تھا نا، اور تمہاری کھڑکی وہ بھی اندر سے بند تھی، اور کمرے میں داخل ہونے کا تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے میری جان، تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کوئی تمہاری کمرے میں داخل ہوا تھا؟ ہڑم اسے نوران کا خواب یا پھر وہم ہی سمجھ رہی تھی، کیونکہ نوران کے کمرے میں کسی کے داخل ہونے کا کوئی آثار ہی نہیں تھے، کوئی راستہ ہی نہیں تھا جس سے کوئی اجنبی اس کے کمرے میں داخل ہو سکے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں سائیں، وہاں کوئی آیا تھا۔ نوران نے روحان سے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی اماں سائیں کا ہاتھ تھامے اپنی بات دہرائی، تو سردار عالم شاہ جو کہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، نوران کی بات پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ کیا مطلب گڑیا، کون تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ سردار عالم شاہ تیزی سے آگے بڑے، فکر مندی سے استفسار کرنے لگا۔ سدا سائیں، اپنے سامنے سردار عالم شاہ کو دیکھ نوران نے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں گڑیا۔ نوران اب اپنی اماں سائیں کی جانب دیکھنے لگی تو ہڑم نے عالم شاہ کو ساری بات بتانا شروع کی تھی، اور یوں جیسے جیسے ساری بات سنتا گیا پریشانی سے اپنی کن پٹی مسلنے لگ گیا تھا۔ یہ سب تمہیں کب سے محسوس ہو رہا ہے نوران؟ پوری بات کو سنے عالم شاہ نے فکر مندی سے نوران کو دیکھ سوال کیا، لیکن ایک بار پھر سے اپنی اماں سائیں کی جانب دیکھ۔ نوران یہ بات تو اکثر سناتی عالم، لیکن مجھے لگا یہ خواب، وہ سب میں پتہ لگوا لوں گا اماں سائیں۔
عالم شاہ کچھ سوچتے بولا اس کی گڑیا کسی بات سے پریشان تھی اور اسے خبر تک نہ تھی۔ عالم شاہ کو خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ خیر وہ آج اور ابھی اس بارے میں پتہ لگوانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ نوری، ارے وہ نوری کہاں مر گئی ہے؟ اماں بھی نوری کو واضح دیتی اپنی نیکسی سے باہر آئی تھی۔ اللہ نہ کرے اماں کہ میں مر جاؤں، ابھی تو مجھے بیاہ بھی کرنا ہے۔ وہ چلبلی سی ڈارک براؤن آنکھوں والی لڑکی شرارت بھرے لہجے میں گویا ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ بے شرم لڑکی، کچھ شرم کرو اور چلا جا حویلی میں چل کر کام کرے۔ وہ نوری کا کان پکڑتے اسے مڑوڑتے ڈانٹنے لگی تو نوری کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اماں بھی جانتی تھی وہ اکثر یہ بیاہ والا مذاق کرتی تھی، اس لیے اس کی بات پر خود بھی مسکرا دی تھی اور پھر اس کا کان چھوڑا تو وہ اپنی اماں کے گلے سے لگ گئی تھی۔ جاڑی ہے